बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग न्यूज़ पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि एक फड्डा चल रहा है। फड्डा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो मरकज़ है कराची में बहादुराबाद, जहाँ बहादुराबाद पे चार मीनार चौरंगी है, उससे ज़रा सा आगे जाएं आप आलमगीर की तरफ, थोड़ा सा फिर लेफ़्ट, और उसके बाद बहादुराबाद मरकज़ MQM का, MQM पाकिस्तान का बहादुराबाद मरकज़, वो वाला मरकज़ जहाँ जब रस्ते जुदा हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन से, और ठाकुर ने पकड़ लिया था फारूक सत्तार साहब को और ले गए थे, और बाकी लोग गिरफ्तार हो गए। जब 22 अगस्त की तकरीर हो गई थी, उसके बाद जो कुछ हुआ, यानी उस वक्त तक तो मरहूम आमिर लियाकत हुसैन भी साथ थे, तो उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ फैसले किए गए, तो फिर बहादुराबाद का मरकज़ बना था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मरकज़। और फिर हमने देखा था कि फारूक सत्तार साहब रस्ते जुदा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रस्ते जुदा, और मुस्तफ़ा कमाल साहब पहले ही एक अलग अपनी ईंट की 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर आए थे, जिसको नाम दिया गया था पाक सरजमीन पार्टी, डॉल्फिन जिसका निशान, पाकिस्तान हाउस उनका दफ्तर, DHA में उनकी रिहाइश थी, कराची में एक मरकजी सड़क पर उनका दफ्तर, तो उसके साथ उनका दफ्तर। तो ये कराची में अल्ताफ़ हुसैन साहब को इन लोगों ने जब अपनी तरफ से माइनस कर दिया, तो उसके बाद इनका सेटअप था। और अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो फॉलोअर्स हैं कराची में, जो शायद सबसे बड़ी तादाद में फॉलोअर्स किसी जमात के वो थे, वो अपनी जगह थे। उनमें से बाज़ लोगों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो सबसे बड़ी तादाद में फॉलोअर्स अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थे। सोशल मीडिया पर खबर क्या चल रही है? MQM बहादुराबाद मरकज़ में झगड़ा हुआ, शीशे टूटे, गालम गलोच हुई, तुम शिकारी हो, तुम शिकार करने आए हो, तुम जाके AC वाले दफ्तर में बैठ जाओ, सीढ़ियों के आसपास ये तमाम बहस वगैरह हो रही है। उस दफ्तर में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू करने है, उसके अलावा एक आध बार मुलाकात के लिए, उस दफ्तर के बाहर कवरेज के लिए मैं जा चुका हूँ। तो ये पूरा दफ्तर जो है, ये मेरा देखा भाला दफ्तर है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनसे मैं वाकिफ़ था किसी हद तक। तो वहाँ मैं देख रहा था कि एक लड़ाई सी हो रही थी। अब हुआ क्या, देखिए, अगर आप ये लड़ाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जो चल रही है, जिसको बाद में एक किया गया था, हुआ ये कि इन सबको एक किया गया, मुस्तफ़ा कमाल को इसमें डाला गया, फिर फारूक सत्तार साहब को, जो अलग हो गए थे, MQM PIB, MQM बहादुराबाद थी, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो बहादुराबाद लेकर बैठे हुए थे, वो तो अपनी जगह थे ही। तो जब ये सब एक कर दिए गए, तो फिर हुआ ये कि हमने ये देखा कि इस जमात का लीडर कौन, तो लीडर के तौर पे हमारे सामने थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। और एक चीज़ और है जो याद रखने की है अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, उस पर थोड़ा सा आगे जाकर मैं बात करूंगा। लेकिन बहरहाल तमाम तर लड़ाइयों वगैरह के बावजूद, यानी एक लड़ाई वो हो गई जिसमें आमिर खान का कुछ अंदर इन रहनुमाओं के दरमियान कुछ हो गया, हमने एक बड़ा दुखी दिल के साथ और बड़े उदास अंदाज में गले मिलते हुए देखा था फैसल सब्जवारी, आमिर खान, फारूक सत्तार वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हो गई थी। ये कराची में शहदा कब्रिस्तान के पास एक कारकुन, बड़ा मशहूर नाम शफीक शैम्पू, वो कुछ हो गया था वहाँ पर, हाथ वाथ उठाने की कहानी वगैरह हो गई थी, ये सब भी हुआ था। लेकिन ये लोग एक कर दिए गए थे, PSP वाले, बहादुराबाद वाले, PIB वाले, यानी फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, ये सब एक कर दिए गए। एक एल्फी है, वो एल्फी जब एक करती है तो वो एक कर देती है, तो उस एल्फी ने एक कर दिया था। जैसे आमिर लियाकत साहब कहते थे ना, हम लाए गए हैं, हम आए नहीं हैं, तो ये सब एक कर दिए गए। अब हुआ ये कि इस जमात में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे और अनीस कायम खानी साहब, एक जमात थी, उस जमात के लोग बड़े थे और ये लाए गए थे, तो ये अपनी जगह मौजूद थे। अब इन्हें ये बड़ा खटकता था कि हम एक जमात की सरबराही कर रहे थे और हमारे पास जमात के सरबराह वाला स्टेटस था, लेकिन जब एक कर दिए गए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, वो ऊपर थे। और फिर ये कई बार इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि नहीं, ये तीनों बराबर हैं, आमिर कह रहा हूं मैं, माफ़ कीजिएगा, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तीनों बराबर हैं। अब इस जमात में ये तीन बराबरी की सतह के रहनुमा हैं, ये भी इंप्रेशन बार बार दिया गया। बट अगर जमात है तो जमात का कोई कायद है, अगर जमात है तो कोई कन्वीनर है, कोई चेयरमैन है, कोई प्रेसिडेंट है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर ये पता चला कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कन्वीनर हैं। पिछले कुछ दिनों में, कमोबेश 10 दिनों में, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक दो इंटरव्यूज़ दिए, एक आध इंटरेक्शन किया मीडिया पर,
اور انہوں نے یہ کہا کہ بس کنوینر ہیں، کہاں ہے جماعت کا ڈھانچہ وغیرہ. تو مصطفیٰ کمال صاحب اس بات پر کم و بیش ناراض، یا بلکہ ٹھیک ٹھاک ناراض تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اس جماعت میں، اس سیٹ اپ میں ان کی حیثیت کیا ہے. اور انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ میں تو ان لوگوں سے زیادہ بڑا چیلنج کر کے الطاف حسین صاحب کو، جب وہ آئے تھے تو انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں جو کیا تھا، یعنی وہ دھت ہو کے پڑ جاتے ہیں، ٹب میں پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور جو انہوں نے الطاف حسین کے بارے میں گفتگو کی تھی. تو میں تو کراچی میں اتنا بڑا چیلنج کر کے آیا تھا، میں تو جس کو فرعون کہتے تھے بہت سے لوگ، میں اس فرعون کو للکار کے آیا تھا. وہ تمام باتیں انہوں نے کی تھیں. ظاہر ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں وہ لائے گئے تھے، یہ وہ کر نہیں سکتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب. لیکن یہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہم سے بھی کہا، آف دا ریکارڈ بھی کہا، کچھ لوگوں نے آن ریکارڈ بھی کہا. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے، میں جماعت کا سربراہ، اب ان کی وہ حیثیت نہیں بن رہی تھی. کل کیا ہوا، کل رات میں کچھ کراچی میں بہت دور سے، نارتھ کراچی اور اس کے پیچھے سے اور آس پاس سے کچھ لوگ یہ آئے، کوئی 35-40 لوگ آئے، اور مختلف جگہوں سے بھی آئے. اب ان میں ایک صاحب ہیں فیصل پٹنی نام کے، اب یہ جماعت کے اپنے لڑکے کارکن وہ ہیں. فیصل پٹنی نام کے ایک صاحب ہیں، ان میں ایک صاحب ہیں چاند نام کے، ایک صاحب ہیں اظہر لمبا، پھر اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں ندیم شاہ. یہ آئے، ان سب کے ساتھ کل ملا کے کوئی 35-40 لوگ تھے. اندر آئے، ایک آدھ شیشہ ویشہ ٹوٹا، گالم گلوچ ہوئی، کچھ ہوا. لیکن کرنا کیا تھا؟ اب اگر بڑے نہیں آئے تھے، کچھ ہو نہیں رہا تھا، تو کیا یہ لڑکے دفتر میں بیٹھ جاتے؟ تو کیا ان لڑکوں میں سے کوئی رہنما ہوتا؟ نہیں. تو یہ کچھ آ تو گئے تھے، پلان پورا نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. اور اگر بات کرنی تھی ان کے قائد کو یا کسی ایک کو، تو وہ بات کرتا کہ جناب اس بات کا فیصلہ کیجیے. ابھی ہمارے سامنے آیا، متحدہ قومی موومنٹ میں مختلف لیول کی کمیٹیاں بنی، تو کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کے نیچے پھر 3 لوگ، اور پھر اس کے بعد جو مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں، کہ سوشل میڈیا کی کمیٹی یہ ہے، ویمن ایشوز کی کمیٹی یہ ہے، ریلیجس کمیٹی یہ ہے، تاجر کمیٹی یہ ہے، ڈھیروں کمیٹیاں بنائی گئیں. تو کسی کمیٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں انیس قائم خانی، فیصل سبزواری، فاروق ستار. کسی کمیٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ کمال، فیصل سبزواری، فاروق ستار، کیف الورا، رضوان بابر، نسرین جلیل صاحبہ. یہ نام تھے جو ہمارے سامنے تھے، اور یہی نام 5-6 نام یہ مختلف کمیٹیوں میں، 3 اس جگہ، 3 اس جگہ، 2 اس جگہ، 3 اس جگہ، اس طرح سے ہی کمیٹیاں بن گئی تھیں. خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ ان سب کے اوپر سرپرست، امین الحق صاحب کا نام بھی ان میں تھا. تو یہ صورتحال تھی کہ یہ جماعت کی اب تقسیم ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں خبر یہ کہ وہ اس تقسیم سے، تمام تر تقسیم سے ناخوش تھے. یہ جو ہوا، اس میں بھی جو لڑکے تھے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے انفلوئنس والے لڑکے تھے، یعنی پی ایس پی کے انفلوئنس والے لڑکے تھے. اب وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر، لڑکوں نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ والا عہدہ چاہیے. تو بھائی ان لڑکوں کو تو عہدہ ملے گا نہیں. چاہتے کیا ہیں؟ وہ جو فلم میں تھا نا، بھائی کہنا کیا چاہتے ہو، وہ والی سچویشن تھی. تو کیا ان لڑکوں کو عہدہ ملے گا؟ جسے چاہیے وہ بات کرے، وہ خالد مقبول صدیقی سے بات کرے، فاروق ستار سے بات کرے، انیس قائم خانی سے بات کرے. انیس قائم خانی تو ان کے ساتھ بات کریں گے تو یہ ہو، لیکن یہ ہو نہیں رہا تھا، اور لڑکے آ گئے تھے. اب لڑکے جو ہے وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ منسٹری چاہیے. اب لڑکوں کو تو منسٹری نہیں ملے گی، اور اگر منسٹری چاہیے تو منسٹری چاہیے کا فیصلہ آپس میں کرنے کے بعد مرکز میں بات کرنی ہوگی، یعنی شہباز شریف صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے، ان لوگوں سے بات کرنی ہوگی. اور ان لوگوں کو اگر محسن نقوی صاحب سے یا اس سے اوپر بات کرنی ہوگی تو وہ بات کرنی ہوگی. تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی تھی. تو پلان پتہ نہیں کیا تھا، یہ لڑکے بھیج دیے گئے تھے اور لڑکے بات کریں گے. اب لڑکے کہہ رہے تھے گورنری چاہیے انیس قائم خانی کے لیے، اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں. اب انیس قائم خانی کے لیے گورنری چاہیے، تو بھائی گورنر اس وقت جو ہیں وہ کامران ٹیسوری صاحب ہیں. کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ گورنر ہوں گے نہیں ہوں گے، پہلے تو ایم کیو ایم اس بات پہ بھی جھگڑا تھا. نسرین جلیل صاحبہ کا نام آتا تھا گورنر کے لیے، لیکن پھر ذرا وہ نام بھی دب گیا، مختلف چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد بہرحال کامران ٹیسوری صاحب کہیں سے جو ہے وہ منظور نظر تھے، تو کامران ٹیسوری صاحب گورنر صاحب بن گئے. اب یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں ایم کیو ایم والے ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آن ریکارڈ تو نہیں کرتے، لیکن آف دا ریکارڈ وہ یہ بات کرتے ہیں. اور آپ ایک چیز دیکھیے، انہوں نے ایک کام کبھی کیا بھی نہیں، یعنی کبھی بھی نہیں ہوا کہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں ان لوگوں نے کوئی بلو دا بیلٹ بات کی ہو. سخت بات کی ہے، یعنی یہ بات کہ اب دیکھیے انہوں نے جو نعرہ لگا دیا، اس کے بعد ان کے ساتھ کیسے چلیں، ان سے تو راہیں ہم نے جدا کر لیں. انہوں نے تو پاکستان سے راہیں جدا کر لیں جب انہوں نے نعرہ لگا دیا پاکستان مرد آباد کا 22 اگست کو. یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سخت باتیں ہیں کہ ہم نے یوں کر دیا. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو معافی
دینے کی چابی سمندر میں پھینک چکا، تالا لگا کے سمندر میں پھینک چکا. وہ کہتے ہیں میں ان سب کے لیے باپ کی جگہ تھا، یہ میرے بچوں کی طرح تھے، یہ باپ سے بے وفائی کرنے والے وغیرہ. الطاف حسین صاحب یہ کہتے ہیں ان سب کے بارے میں، اور بہت بری طرح سے ناراض ہیں الطاف حسین صاحب ان سب سے. لیکن ان تمام کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی وہ گفتگو کی الطاف حسین صاحب کے بارے میں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کی؟ ایسے پڑا رہتا ہے، گر جاتا ہے، نشے میں نہیں ہوتا، فرعون ہے وغیرہ وغیرہ، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے. یہ تمام باتیں تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے دیگر ساتھی جو ایم کیو ایم پاکستان میں ہیں کہ ہم نے تو یہ باتیں کبھی بھی نہیں کی. ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ تقریر تھی، اور وہ باقاعدہ ظاہر ہے کہ فیس بک پہ بھی پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کامران ٹیسوری صاحب میرے الطاف حسین بھائی بھی کہہ رہے تھے. اور یہ جو کلچرل ڈے تھا گورنر ہاؤس میں، مہاجر کلچرل ڈے، وہاں پر ایک آدھ نعرہ الطاف حسین کا بھی لگا تھا، تو وہاں پر وہ مسکرا کے چپ ہو گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور کسی جگہ ناراضی بھی پہنچائی گئی. یہ جو ناراض لوگ ہیں ان کی جانب سے جنہوں نے بہادر آباد میں جا کے ناراضی کا اظہار کیا، تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، یہ دھلے نہیں ہیں ابھی پوری طرح سے. لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، راہیں ہم نے جدا کر لی تھیں، دیکھتے ہیں حالات کیا بنتے ہیں. تو وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر کہیں کسی جگہ تیار بھی ہیں کہ دیکھتے ہیں حالات کیا بنتے ہیں. ان کی ناراضی جو ہے وہ کہیں جب یہ شکایت کرتے ہیں تو بڑھ بھی جاتی ہے. یہ سب کچھ جب ہو گیا، اچھا یہ ملائے گئے تھے کراچی میں سیاسی طاقت ایک بنانے کے لیے، تاکہ کراچی میں ایک اور سیاسی طاقت کا جو بہت تیزی کے ساتھ 18 میں بھی آ گئی اور اس کے بعد بھی آ گئی اور سب سے بڑی طاقت بن رہی تھی، تو اس طاقت کا مقابلہ کریں. تو اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سب ایک کر دیے گئے تھے. اب یہ سب ایک تو کر دیے گئے لیکن دل سے ایک نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے یہ سب کچھ چل رہا تھا اندر. اور مجھے تو منسٹری بھی یہ والی چاہیے، مجھے تو پارٹی میں عہدہ بھی یہ والا چاہیے، اور ہمیں تو یہ والی پوزیشن، یہ والی سیٹ بھی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں. عجیب و غریب کام تھا اس میں کہ لڑکے بھیج کے جب آپ نے یہ کر لیا تو بات کیسے بنے گی؟ دیکھیں نا، MNA اقبال محسود ڈمپر مافیا کا سرپرست. اب اگر یہ چلے گا اور اس میں ہمیں اس پوسٹر میں تصویر نظر آئے گی انیس قائم خانی صاحب کی، مصطفیٰ کمال صاحب کی، اور ایک اور صاحب کی جن کا نام لکھا ہوا ہے، تو کراچی میں ڈمپر مافیا کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے؟ ڈمپر مافیا کے خلاف میں ڈمپر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، یہ ہیں کامران ٹیسوری صاحب. تو ایک لڑائی ہے ایم کیو ایم کے اندر، جنہیں ایک کروایا گیا تھا ایلفی سے جوڑ کے، ان کے درمیان ایک لڑائی ہے. اس لڑائی کا یہ نتیجہ ہے. اور یہ لڑائی جو ہے اب کیسے ختم ہوگی؟ جو دن وہاں پر گزرا اس میں نکل گئے، دھمکی ہمکی دے کے نکل گئے، اور سمجھا دینا شکاری کو بتا کے AC آفس میں بیٹھو وغیرہ، یہ سب کر آ کے نکل گئے. اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے ہوگا یہ کہ ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے. اس میں ان لوگوں کو جنہوں نے بھیجا ہے، ان لڑکوں کو بھی ان لوگوں کو بھی شو کاز نوٹس ایشو کرنے کی تیاری ہے. شو کاز نوٹس ایشو ہوگا، اور اس میں جو ایلفی والے ہیں ان کا بھی ایک انپٹ ہوگا، اور ان کی طرف سے بھی دیکھا جائے گا کہ کرنا کیا اس معاملے کا، یہاں تک کیوں بگڑ گئی ہے بات. تو ابھی یہ کہانی ہمارے سامنے اچھی خاصی کھل چکی ہے، لیکن اس کے کچھ اور چیپٹرز جو ہے وہ لکھے جانا باقی ہیں.